रखें आप। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हो आप? ठीक ठाक? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। सुनामी साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की फजल है। अल्लाह आपको इज्जत दे, सलामती दे। थैंक यू सर। तो गुजारिश ये थी कि उसको करनी सी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं करनी, तकरीबन 20 या 30 मिनट। ओके, कोई बात नहीं। और बात करनी है, पहले भी थोड़ी सी बात हुई थी, सूरत तौबा की आयत नंबर 40 जो है, इस पर आपके एतराज़ात है कि मैं आपके एतराज़ात की रद्द कर दूं, क्योंकि चंद आपकी मंतिक लॉजिकल नहवी एतराज़ात है और चंद आपकी शैतानी एतराज़ात है जो बिल्कुल बनते ही नहीं है। तो मैं अपने एतराज़ात बोलता हूँ एक एक करके, आप उसको आप जवाब देते जाएं, ठीक है ना? ठीक है, बोल पहला एतराज़। लेकिन बात ठीक है शुरू कर दूं? हाँ, जवाब दूंगा, बाकी समहीन समझेंगे कि बात सही है या गलत है, ठीक है? क्योंकि मैं जो जवाब दे रहा है वो देना ही सही है। सही। पहला एतराज हमारा यह है, देखो मेरे भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कि ये सूरह तौबा के आयात मजम्मत के ज़मन में, मुनाफिकीन के मजम्मत के ज़मन में नाजिल हुई है, ठीक है ना? सूरह आयत नंबर 40 की जो बात कर रहे हैं आप, उससे पहले आयात है, उसके बाद आयात है, इनका सियाक बता रहा है कि ये मजम्मत के लिए नाजिल हुई हैं। किसकी मजम्मत के लिए? कि सहाबा जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्ताअत नहीं करते और उनकी नुसरत नहीं करते। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आपने, आपका जो कहना है इल्ला तंसुरू फकत नसरहुल्लाह, सहाबा से यहाँ तखसीस नहीं हुई है और ना सब सहाबा मुराद है। मेरे भाई, ये आया मुनफरिदन नाजिल नहीं हुई है, इससे पहले भी आयात है, उसके बाद भी आयात है। हम कह रहे हैं कि ये आयात, मैं सिर्फ एक आयत की बात नहीं कर रहा, मैं मुतादिद आयात की बात कर रहा हूं कि ये आयात मजम्मत के लिए नाजिल हुई है। अगर आप कहते हैं मजम्मत के लिए नहीं, तो आयात पढ़ के सुनाओ भाई, किसमें तारीफ कहां है, ठीक है ना? शुरू करो 2-3 आयत पहले और उसके बाद आयत नंबर 40 से 41 भी पढ़ के सुना दो और हमें दिखाओ कि भाई मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। पूरी दुनिया देख ले कि भाई ये आयात तारीफ के लिए है या मजम्मत के लिए। बिस्मिल्लाह। शुरू में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इल्ला तंसुरू फकत नसरहु। नहीं, उससे पहले भी आयत है ना, मैं सिर्फ एक आयत की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा ये आयात, मैंने ये आयत नहीं बोला है भाई साहब, आप मुझे बार बार तकरार ना कराएं। तो मैं कहना यह है कि ये डांटने के लिहाज से, तरहीब दिलाने के लिहाज से, बिल्कुल ये आयात जो है, ये आयात आप पढ़े ना, वो आयात को आप पढ़े, आपको पता चलेगा। शुरू से पढ़े ना, 2-3 आयत पहले से पढ़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फिरू फ़ी सबिलिल्लाह इस्तक़ल्तुम इलल अर्द, यानी आप जमीन के साथ सिमट जाते, बारी बन जाती है, सिकल यानी बारीपन हो जाती है। तो उन लोगों को कहा जा रहा है जो जिहाद पे नहीं जा रही है, और इससे मुराद मुनाफिकीन है अक्सर, और कमजोर मुसलमान भी हैं। तो ये मजम्मत के लिए। दूसरा आया उसके बाद पढ़ते जाएं। नहीं, आयत तो कंप्लीट करो यार, एक आयत पढ़ी है, उसके बाद भी अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील, यानी तरगीब दिलाया जा रहा है, डांट की जा रही है कि दुनिया की जो बता है वो कलील है और दुनिया फानी है और आखिरत जो है वो असल मकसद है। क्या तुम दुनिया चाहते हो? मतलब डांट बोल रही है। बिल्कुल, दुनिया परस्त हो गए हो, आखिरत को नहीं चाहते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए बुला रहे हैं, आप जमीन से हिलते नहीं है भाई, हरकत ही नहीं करते ना। तौहीन रसूल है, तौहीन हुक्मुल्लाह है, आखिरत पे कोई ईमान ही नहीं, दुनिया चाहते हैं। बुरी तरह से मजम्मत है। पढ़ते जाए भाई। इसके बाद अगली आयत 39 है, इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तदुर्रूहु शैआ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि अज़ाब अलीम होगी और आपकी जगह दूसरे कौमों को लाया जाएगा, दूसरे लोगों को लाया जाएगा। और नहीं, सही तरह तर्जुमा करो ना अल्लामा साहब, सही तर्जुमा। इल्ला तनफिरू, अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिहाद पे ना निकलो, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अल्लाह ताला आप पे बहुत ही दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाएगा। व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और आपकी जगह एक दूसरे कौम को लाएगा। वला तज़ुर्रुहु शैआ, और अल्लाह ताला को आप कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकोगे, अल्लाह के दीन को कोई ज़रर नहीं होगा। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ये कर सकता है कि आप पे नाजिल अजाब नाजिल करे। ठीक है ना? पढ़ते जाओ।
ہاں ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. آیا ثابت ہو گیا. میرے ابھی پڑھتے جائیں گے, مزید آیات آ جائیں گے کہ یہ سب آیات مذمت کے لیے ہے, توبیخ کے لیے, لعنت کے لیے. وہ پہلے والے آیتیں نہیں پڑھتے, بیچارے عوام کو بیوقوف بناتے کہ ابو بکر غار میں تھا, غار میں تھا. یہ غار کی آیات توڑی ہے, یہ آیات عدم نصرت کے لیے, عدم اطاعت کے لیے. جی پڑھتے جائیں. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. چلیے آئے غار ہے نا, یہ آئے غار پہ ابھی بات کریں گے نا. ابھی اس کے بعد والے آئے کو پڑھیں. آئے غار پہ تو بات ہوگی نا, ابھی ما قبل ما بعد پہلے پتہ چلے. انفروا خفافا وثقيلا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. کیا بتایا جا رہا ہے؟ انفروا, نکلو ہلکے اور وثقالا یعنی بوجھل, وجاہدوا جہاد کرو, مقابلہ کرو, باموالکم اپنے مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں, یہ تمہارے لیے بہتر ہوئے اگر تم جانتے ہو. پڑھتے جا پڑھتے جا. اس کے بعد لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا لتبعوك جی لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان اگر ہوتا عرضا قریبا وسفرا یعنی جو سامان ہے اور قریب, اور جو سفر ہے قاصدا قریب کا, مطلب جو درمیان والا درجے کا ہے. لتبعوک لو کان عرضا قریبا, اگر اس سفر میں ان کو بہت ہی یعنی کم مسافت میں بہت سارا غنیمت مل جاتا. وسفرا قاصدا, چھوٹی سفر ہوتی ہے, بہت سارے غنیمت ملتا ہے, یہ آ جاتے جنگ میں آ جاتے بھائی کہ ہم نے جہاد کرنا. اگر ان کو یہ فکر ہوتا نا کفار صحابہ کو کہ بھائی تھوڑی سی سفر ہے, وہاں پہ بہت سارا مال مل جائے گا, سفر بھی کم ہے, تو آ جاتے. ولکن بعدت علیہم الشقہ, لیکن ان پر جو ہے یہ کہتے ہیں یہ دور ہے, تبوک کون جائے, اتنی دور مسافت ہے, وہاں پہ مال بھی نہیں ملے گا. ہاں پڑھتے جائیں. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم, اگر اللہ یعنی ہمیں اطاعت اور ان قریب وہ حلف اٹھاتے تھے کہ اگر اللہ جو ہے نا وہ استطاعت رکھتے ہمارے لیے تو ہم ضرور نکلتے. چلیں بھائی, اب دیکھیں آپ نے دو آیت پہلے پڑھی ہے, دو آیت بعد کی پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. میری بات صحیح ہے کہ آیات کیا ہے, آیات مذمت کے لیے نازل ہے, ٹھیک ہے نا, تعریف کے لیے نہیں. لیکن قرآن کی جو دین ہے وہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے, جس طرح نازل ہوئی ہے یہ ان کا سیاق بتا رہا ہے, ان کا سیاق بتا رہا ہے کہ اکٹھے نازل ہوئے ہیں. الفاظ ایک جیسے. دیکھو الفاظ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ الفاظ ہیں آئے قرآن مجید کے. یا ایھا الذین آمنوا, یہ آیت نمبر 38 ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الا تنفروا يعذبكم اللہ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم الا تنصروه. یہ سب بتا رہا ہے کہ یہ آیات کا سیاق ایک ہے, ٹھیک ہے نا, آیات کا سیاق ایک ہی ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی کسی نے نہیں بولا ہے کہ وقت آیا جو آیت نمبر 40 سورہ توبہ کی, یہ وقت ہجرت نازل ہوئی ہے. یہ سب کا اعتقاد یہی ہے کہ اس کا نزول غزوہ تبوک کے وقت ہوا ہے. اب میرا دوسرا اعتراض ہے, پہلا اعتراض تو میں نے ثابت کر دی کہ آیت مذمت کے لیے. دوسرا اعتراض یہ ہے بھائی صاحب کہ اگر یہ ابو بکر کا کارنامہ ہے کہ وقت ہجرت اس نے بڑی نصرت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی تعریف کے لیے, تو اس وقت کیوں نازل نہیں ہوا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے 9 سال صبر کیا, اس کے بعد منافقین کے مذمت کے وقت نازل کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ابو بکر کی تعریف کی نیت ہوتی تو اسی وقت نازل ہو جاتا کہ بھائی ابو بکر, اس میں ابو بکر کی تعریف ہوتی کہ اس نے بھائی شب ہجرت بڑی کارنامے انجام دیے, بڑی دفاع کی ہے, بڑی محنت کی ہے, بڑا مجاہد آدمی ہے, بڑا مومن, کچھ الفاظ ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس طرح تعریف کے الفاظ. تو یہ آیت کب نازل ہوا ہے؟ تبوک کے وقت نازل ہوا ہے, جب منافقین کے مذمت مقصود ہے, صحیح ہے نا. تو دوسرا اعتراض آپ مجھے یہ بتائیں, دوسرا اعتراض یہ ہے میرے بھائی کہ اگر یہ ابو بکر کے کارنامے کے لیے ہوتا تو شب ہجرت کیوں نازل نہیں ہوئی, ہجرت کے وقت کیوں نازل نہیں ہوئی, ابھی نازل 8-9 سال کے بعد نازل ہوئی. جی بسم اللہ. جی آپ کے جو اعتراض ہے میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں, نہ یہ کوئی قاعدہ ہے. کوئی ایک کام کرتا ہے اس کی تعریف کرنے میں تاخیر ہو سکتی ہے, اور یہاں پر اس لیے بیان کیا گیا کہ اس کی مقام بتائی جا رہی ہے, کہ مقام یہ بتائی جا رہی ہے کہ
تعریف پہلی بات ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے نا کہ اس میں تعریف کے الفاظ کون سے ہیں، وہ تو ہم بتائیں گے نا، آپ سے پوچھیں گے تب بتائیں گے نا۔ عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف کا مستحق ہے، تعریف نہ کرنا اس پہ ظلم ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں نا تعریف نہ کرنے پہ وہ تعریف کوئی، یہ بھائی یہ دنیا میں سب کے پاس کبھی ہے۔ ابھی آپ نمبر لے کے آئے نا اچھے سے نمبر، میں آپ کو نمبر ہی نہ دوں 9 سال کے بعد بھائی اس وقت میں آپ کو نمبر دے دوں، ٹھیک ہے نا، یہ غلط ہے۔ اگر آپ اسلام میں یہی ہوتا رہا ہے بھائی کہ جب کوئی اچھا کام کوئی کرتا ہے، اگر اس کی تعریف کے لیے آیا نازل اسی وقت نازل ہوئی ہے۔ 8 سال 10 سال کے بعد تاخیر کے بعد اس کی تعریف میں کچھ اس طرح نہیں ہوا ہے، کوئی اس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ مثلا کوئی جہاد کرتا ہے شہید ہو جاتا ہے، کوئی توبہ کرتا ہے اس کا توبہ قبول ہو جاتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کرنی ہوتی ہے، اسی وقت آیا نازل ہوتا ہے۔ تاریخ تاخیر اس طرح نہیں ہوتا کہ 8 سال 9 سال پھر اس میں تعریف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہمارا تیسرا اعتراض آپ پر ہے، ابھی اس آیے کو آپ پڑھیں، اس میں دیکھیں میرے عزیزوں، میں اچھی طرح میرے سوال کو سمجھیں آپ سنامی خان۔ ہم تعریف کے الفاظ کو سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کی تعریف کیا۔ تعریف یہ ہوتا ہے کہ میں کہہ دوں سنامی خان صاحب بڑے مجاہد آدمی ہیں، بڑے شجاع آدمی ہیں، بڑے مومن آدمی ہیں، یہ جنتی ہیں، اگر یہ تعریف کے الفاظ ہیں، یہ باتقوا ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر ہیں، یہ الفاظ میں کہہ دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، مخلص ہیں، یہ الفاظ جو ہیں تعریف کے الفاظ ہیں، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے الفاظ آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ مہربانی کریں اس آیت کو پڑھیں، اس میں تعریف کا ایک لفظ مجھے نکال کے دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فقرے کے ساتھ یا اس عبارت کے ساتھ یا اس لفظ کے ساتھ ابوبکر کی تعریف کی۔ بسم اللہ، یلا ٹھیک ہے اسلام ہے، وہ بتاؤں گا۔ آپ نے جو پہلے قاعدہ بتایا وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پہ لاگو ہو، آپ کی جو لاجیکل قاعدہ ہے اور اس میں تعریف کی گئی ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا ضرور۔ شروع میں یوں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ قرآن کا اپنا قاعدہ ہے بھائی صاحب، سنامی صاحب، وہ قرآن کا اپنا قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی کی مذمت کرنی ہو نا اسی وقت مذمت نازل ہو جاتا ہے جب وہ غلط کام کرتے ہیں۔ ابھی مثلا یہاں پر غزوہ تبوک میں منافقین وہ جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہ رہے تھے نا، بہانے کر رہے تھے، اسی وقت نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نقاب کر دیا، اسی وقت نازل ہوا۔ اس طرح نہیں ہے کہ بھائی 3 سال کے بعد ان کی مذمت کے لیے کچھ آیا نازل ہوا، یا مثلا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے اسی وقت نازل ہو جاتا ہے اس کی تعریف کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت اس کی تعریف کرتے ہیں کہ فلانی شخص یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے فلان کام اچھا کیا۔ یہ دنیا میں یہ قرآن کا بھی یہ قاعدہ ہے، دنیا والوں کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ کوئی شخص اگر اچھا کام کرتا ہے اسی وقت اس کی تعریف کرتا ہے، اس طرح نہیں کہ اس وقت ساکت رہتے ہیں بعد میں جا کر اس کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ تو پہلی بات ہے میرا پہلا اعتراض کہ یہ آیات مذمت ہے، آیات مدح نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض کہ یہ اگر ابوبکر کا کوئی اچھا فعل ہوتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے تو اسی وقت ہجرت نازل ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض اس میں ہے کہ یہ قبلہ صاحب سنامی خان صاحب اس میں ابوبکر کی تعریف ہمیں دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کی کیا تعریف کی۔ بسم اللہ۔ میری گزارش یہ ہے کہ گفتگو لمبی ہو جائے گی تو آپ یوں کریں جب پھنس گئے تو اب نہیں پھنس گئے، پھنسنا نہیں ہے، دروازہ کھولو بھاگ لائن وقت کم اعتراض نہ کرو، شور رافضی شاہ اعتراض نہ کرو، وقت کم اعتراض نہ کرو، نہ لگائے لیکن مجھے بات کرنے مکمل دے۔ بسم اللہ۔ ابھی دیکھے نا کوئی اجنبی بات نہ کریں، اس میں ابوبکر کی تعریف دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجاہد بولا ہے، صابر بولا ہے، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلص بولا ہے، مومن بولا ہے، جنتی بولا ہے، دکھاؤ یلا بسم اللہ۔ ہاں قاعدہ ایک یہ ہے، بالکل ایک تو تعریفات کی گئی قرآن میں، جب انہوں نے ہجرت کی تو اس کی تعریف بیان ہو گئی سورۃ الحشر میں۔ اس تعریف دکھاؤ نا، تعریف کے الفاظ دکھاؤ، یہاں پر اس آیت پہ گفتگو ہو رہی نا۔ ٹھیک ہے دکھاتا ہو۔ اور دوسرا جواب جو قاعدے کا ذکر کیا یہاں پر اس کے مقام اب ذکر ہو رہی ہے، اس میں تعریفات ہیں کہ جس نے نصرت کی اس کو یہ مقام حاصل ہو گیا۔ اب یہاں پر شروع میں دکھاؤ نا وہ تعریف کے الفاظ کہ ابوبکر نے نصرت کیا ہے، بھائی کوئی دکھاؤ نا تعریف، یا اگر قرآن سے دکھاؤ کہ اس آیہ میں موجود ہے کہ ابوبکر نے نصرت کی ہے تو ہم مان لیں گے کہ بھئی بہت بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ دکھاؤ، پڑھ کے دکھاؤ نا جی، میں بتا رہا ہوں نا۔ اس میں یہ ہے کہ شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یعنی جو کمزور مسلمان ہیں یا منافقین ہیں اللہ کی رسول کی مدد نہیں کرتے ہو تو تحقیق یقیناً انہوں نے اس کی مدد کی جب اس کو نکالا کفار نے، اور وہ 2 میں سے دوسرے تھے یا 2 میں سے ایک تھے، اور جب دونوں غار میں تھے، اور وہ اپنے صاحب کو یعنی ساتھی کو یا صحابی کو کہتے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ نے غمگین نہیں ہونا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا، یعنی یہ 2 جو بندے تھے ان پر سکینہ نازل کیا۔ یہاں پر سکینہ تو وہ واحد کی ضمیر ہے لیکن مراد دونوں ہے، اور ان دونوں کی نصرت کی۔ اب شروع کلام میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے، جو میں نے شروع میں بتا دیا کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ مدد نہیں کرتے ہو، مدد کرنا مطلوب ہے رسول اللہ کے لیے،
اور اس کا اثبات بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول کی مدد اللہ نے کر دی. اب ابو بکر نے تو نہیں کی نا, ابو بکر نے تو نہیں کی نا. اللہ تنصروا, صحابہ کی مذمت ہو رہی ہے کہ تم نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت نہیں کی, شب ہجرت بھی مذمت نہیں کی, اللہ نے مدد کی ہے نا. اور بھائی ابو اللہ کی تعریف قرآن میں ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ کی تعریف قرآن میں بہت زیادہ ہے. اللہ کی تعریف ہمیں نہ دکھائیں, ابو بکر کی تعریف دکھائیں. بسم اللہ, کہ ابو بکر نے نصرت کی ہے نا. وہ میں بتا ہاں جی وہ میں بتا رہا ہوں نا. بات یہ ہے کہ یہاں آیا دیکھو, آیا آپ کے سامنے میرے سامنے بھی ہے, اس میں بتاؤ جی ابو بکر کی تعریف کہاں. یار غار کے غار میں تھے نا, یہ بڑے انہوں نے لوگوں کے کان بھر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی تعریف کی ہے. تو بسم اللہ تعریف دکھاؤ نا, کہاں پہ تعریف ہے. جی بتا رہا ہوں نا. یہاں پر مدد کرنا مطلوب ہے مسلمانوں سے, یعنی انسان سے. یہاں پر تم کسیا ہو گیا. اب مراد یہ ابو بکر نے تو مدد نہیں کیا نا. اگر ابو بکر مدد کرتے ہیں تو لکھا ہوتا کہ ابو بکر نے بھی مدد کیا. یہاں پہ تو لکھا کہ اللہ نے صرف مدد کیا. جی ہاں تو اللہ نے مدد کروایا ابو بکر سے نا. نہیں, وہ قرآن میں نہیں لکھا کہ ابو بکر سے مدد کروایا, وہ نہیں لکھا. اللہ نے مدد کیا. ہاں ابو بکر سے مدد نہیں کروایا, وہ لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں, وہ آپ بنا رہے ہیں. قرآن کے الفاظ دکھاؤ. آگے جو متن ہے, ہاں آگے جو متن ہے نا کہ دوسرا ساتھی اس کے ساتھ تھا, کس لیے تھا؟ مدد کرنے کے لیے تھا. مدد اور ساتھی وہ دماغ کھانے کے لیے بھی ہوتا ہے. ساتھی جو ہے نا شور مچانے کے لیے بھی ہوتا ہے, جاسوسی کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے, کھانا کھانے کے, اونٹنی بیچنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے بھی ہوتا ہے. ساتھی ہمیشہ مدد کرنے کے لیے نہیں ہوتا. یہ تو دنیا کا رسم ہے. دنیا میں 10 ساتھیوں میں سے 9 جو ہے ایسے افرادی ہوتے ہیں. یہ یاد رکھنا. سنامی صاحب آپ کو بھی پتا ہوگا, ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اگر آپ کے 10 ساتھی ہیں, 9 اس میں سے جو ہوتے ہیں نا وہ صرف فالتو ہوتے ہیں, صرف کھانا کھانے کے لیے, وقت ضائع کرنے کے لیے, آپ کو برباد کرنے. ایک ساتھی ہوتا ہے کام کے لیے. ٹھیک ہے, وہ ساتھی اگر ہوتا ہے, ساتھی اس طرح نہیں ہوتا اگر کوئی 7 آدمی ہو, وہ ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے, مدد کرتا ہے. آپ یہاں قرآن میں دکھاؤ کہ ابو بکر کی اگر آپ کہتے ہیں نا ابو بکر نے نصرت کی, دکھاؤ بھائی. اللہ نے بولا ہے, نہیں بولا ہے نا, وہ آپ بنا رہے. یا ابو بکر نے کوئی اور خدمت کی, کوئی اور تعریف ہے ابو بکر. بسم اللہ, یہ پنس گیا جی, یہ نہیں کر سکے گا. آپ نے جو آپ کا جو کہنا ہے وہ بالکل اس آیت کے مطابق ہی نہیں ہے کہ سر کھانے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے یا مطلب کے لیے. یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ ساتھی, آپ نے کہا کہ ساتھی مدد کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا اس طرح نہیں ہوتا بھائی, اس طرح نہیں ہوتا. ساتھی بعض ہوتے ہیں, وہ کم ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں. اکثر ساتھی فراڈی ہوتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے مدد کی تو بسم اللہ, آیا میں دکھاؤں نا, یا کوئی اور تعریف دکھاؤ ابو بکر کی. ہاں میں بتاتا ہوں, اپنے سے نہ اپنے جیب سے نہیں بناؤ کہ اللہ نے ابو بکر سے مدد کرایا, ابو بکر نے ہیلپ کیا. بھائی آیت دکھاؤ نا, آیت تو سامنے ہے. آیا میں اگر ہے تو دکھاؤ, نہیں ہے تو بھائی چھوڑ دو. پھر میں بتاتا ہوں. اللہ ٹھیک ہے, اللہ نے کس طرح مدد کی کہ 2 بندے تھے, ایک ابو بکر صدیق تھا اور دوسرا جو قرآن کے الفاظ پڑھو, قرآن کے الفاظ پڑھو, اس میں ابو بکر کا مدح ہمیں دکھاؤ بھائی. اپنے سے اجتہاد نہ کرو کہ اللہ نے ابو بکر کے ذریعے مدد کرایا. بھائی وہ اسے اونٹی نہیں بھیجنا تھا اس نے. الا تنصروہ, اگر تم لوگ مدد نہیں کرتے ہو فقط نصرہ. کون لوگ مدد نہیں کرتے, کون لوگ ہیں, کون مخاطب ہے, کون لوگ مدد نہیں کرتے؟ صحابہ ہی مراد ہے نا. منافقین ہی مراد ہے یا کمزور صحابہ. تو ابھی تبوک کے وقت تم مدد نہیں کرتے, اسی طرح تم نے ہجرت کے وقت بھی مدد نہیں کی ہے. ربط یہی بنتا ہے آیا کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص انصار بہت کم ہے صحابہ میں. تم آج بھی مدد نہیں کر رہے, اس وقت بھی ان کا ناصر نہیں تھے تم. آج کس نے مدد کیا؟ اللہ نے مدد کی. فقط نصرہ اللہ, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی, مدد کیا. ٹھیک ہے نا. آپ کا جو کہنا ہے بالکل ہاں, 7 غار میں ایک آدمی تھا, وہ بھی کام کا آدمی نہیں تھا, وہ بھی کوئی ناصر واسر کچھ بھی نہیں تھا. جی اگر آپ کہتے ہیں ابو بکر نے نصرت کی تو بسم اللہ دکھاؤ. اچھا ابو بکر نے نصرت کیا کیا غار میں؟ او بھائی ابو بکر نے نصرت کیا کیا غار میں؟ ہجرت میں اونٹ بھیجے نا, ساتھ نکلے, اونٹ کے پیسے لیے اس نے نا, ساتھ نکلا. نصرت کیا کیا؟ تو یہاں بتایا جاتا نا, آپ جس طرح تنقید کر رہے ہیں اس طرح ذکر موجود نہیں ہے. اور اگر یہ صرف مراد دیا جائے کہ اللہ نے صرف اس کی نصرت کی ہے تو اہل البیت کا نصرت بھی کیا ہو گیا؟ اہل البیت علیہ السلام غار میں نہیں تھا نا, غار میں نہیں, غار میں ابو بکر تھا. غار امیر المؤمنین علیہ السلام شب ہجرت کہاں سے ہوئے؟ کس نے پیغمبر کی جان بچائی بتاؤ؟ شب ہجرت نبی اور کفار نے یہ آپس میں معاہدہ نہیں کیا تھا. سنامی خان صاحب, نبی کا دشمن جو ہے اللہ کا دشمن ہے کہ نہیں؟ ہمارا دونوں کا عقیدہ ہے نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اللہ, نبی کا دشمن کافر ہے کہ نہیں ہے؟ نبی پہ جھوٹ باندھنے والا, مجھے بتاؤ, نبی پہ جھوٹ باندھنے والا پہ اللہ کی لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ سنامی صاحب بتاؤ. اب بتاؤ,
شب ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار نے آپس میں عہد نہیں کیا تھا کہ ہم آج رات جائیں گے, ان کے گھر پہ کود پڑیں گے, ان کو ان کے بستر پہ ٹکڑے ٹکڑے کریں گے, قتل کریں گے. یہی اسی لیے نبی نکلے تھے نا گھر سے, مجبوری میں نکلے تھے نا, وہ سیر کے لیے تو نہیں نکلے تھے نا, قتل کا ارادہ تھا کفار کا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نبی کے بستر پہ کون سوئے تھے مجھے بتاؤ سونامی خان صاحب؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام. کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی ہے؟ وہ موت کا بستر تھا, السلام نے بچائی ہے جان. یہ نصرت ہے نا, اہل بیت طاہرین ان سب کا نصرت ثابت ہے. اہل بیت علیہ السلام نے قرآن بچایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جان بچانا, 1,24,000 انبیاء کا جان بچانا, قرآن بچانا, کلمہ, نماز, روزہ, پوری شریعت بچا دینا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں کہنا کہ اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کہاں, یہ کبھی نہیں بولنا بھائی. ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے نا ابو عمر ابو بکر کی کیا تعریف ہے؟ آیا میں بسم اللہ دکھاؤ یا اس کا کوئی نصرت دکھاؤ. یاللہ اب مجھے تو بات کر دینا. آپ نے جو کہہ دیا کہ اللہ نے صرف اس کی نصرت کی ہے جب نکالا جا رہا ہے, صرف غار کی بات نہیں ہو رہی ہے, نکالنے شروع میں بات ہو رہی ہے. تو جب آپ یہ مراد دیں گے کہ اللہ نے صرف اس کی نصرت کی ہے, اس اخرجہ الذین جب نکالا جا رہا تھا تب سے اس کی نصرت کی بات ہو رہی ہے نا, یا صرف غار کی بات ہے؟ اخرج جب وہ وہاں سے نکلے غار کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ اس آیت کی غار کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا, ابو بکر کو تو نہیں نکالا گیا نا, قرآن نے بولا کہ ابو بکر کو بھی نکالا گیا. وہ تابع قرآن نے بولا آتا ہے نا, ابو بکر تو ہے نہیں بھائی ادھر, ابو بکر تو ایسے مل گیا تھا نا. دیگر آیات سے بھی جو آیات ہے ہجرت میں اس کا بھی ذکر موجود ہے کہ مومنین. چلیں بھائی اب آپ میں آپ سے یہی استدعا کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی ابو بکر کی کوئی تعریف دکھائیں نا. تعریف کے الفاظ ہمیں معلوم ہے, ابھی میں کہہ دوں نا کہ آپ جنتی ہیں, آپ عالم ہیں, آپ باتقوا ہیں, آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی ہیں, آپ بھائی بڑے نماز گزارے, تہجد گزارے. تعریف کے الفاظ بہت زیادہ ہے دنیا میں. بسم اللہ آیت تمہارے سامنے, اس میں کوئی تعریف کے الفاظ دکھاؤ. ہاں تعریف کے الفاظ آگے جو ہے دونوں غار میں, ایک تعریف کا یہ ہے کہ صاحب کی نسبت کی, اضافت کی اللہ کی طرف, اور یہ اللہ کا کلام ہے. ایک بات. دوسری بات صاحب قرآن میں بڑا پڑا ہے بھائی, صاحب جو ہے کافر کفار جو نبی انبیاء کے صاحب ہوتے تھے, یہ کون سی بات ہوئی؟ ہاں لیکن رسول صاحب یعنی ہم صحبت, یہ تعریف کے الفاظ نہیں ہے. صاحب بھائی صاحب, یہ میں نے بار بار آپ کے علماء کو سمجھایا ہے, بہت دفعہ سے کہا ہے کہ دیکھو بھائی صاحب جو ہے تعریف کے الفاظ نہیں ہے, دوستی کو نہیں بتاتا. صاحب یعنی ہم صحبت, ساتھ والا آدمی, یہ کوئی تعریف نہیں ہے. ہاں بتاؤ بھائی کیا کہنا مجھے میری بات سنیے. میری بات یہ ہے کہ کفار جو ہے وہ رسول اللہ کو صاحب مانتے, اس کی طرف نسبت کرتے ہیں, لیکن جو رسول اللہ ہے جس کی طرف نسبت کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ مومن ہی ہوگا. او بھائی سن لو یہ اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین. کیا کفار نے نہیں سوچا کہ ان کا ساتھ والا مجنون نہیں ہے, پاگل نہیں ہے, ان کا ساتھ والا, یہ ساتھ والا, یہ سورہ اعراف ہے آیت نمبر 184, ان کا کفار کا ساتھ والا, کفار کا ساتھ. او بھائی ایک منٹ, کفار کا ساتھ والا یہ کون ہے جو مجنون نہیں ہے, پاگل نہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساتھ والا ہوتا ہے بھائی, چاہے وہ مومن ہو, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ دنیا کا بدترین زندیق ہو, ساتھ والا. یہ ساتھ والا جو لفظ ہے یہ کوئی تعریف کے الفاظ نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حتمن مومن ہے, حتمن عالم ہے, کچھ بھی نہیں. الفاظ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں اس کے معنی چینج نہیں ہوتے. مثلا میں کہہ دوں دروازہ کا مطلب دروازہ ہوتا ہے, چاہے وہ میرے گھر کا دروازہ ہو, میرے آفس کا دروازہ ہو, یا نبی کے گھر کا دروازہ ہو. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ دروازہ اگر ہم نبی کے گھر کے لیے استعمال کریں تو اس کا الفاظ مختلف, اس کے لفظ کے معنی اور ہیں. یہ معنی ایک ہی ہیں. یا کہتے ہیں پڑوسی, میں پڑوسی ہوں, آپ پڑوسی ہیں, کوئی نبی کا پڑوسی ہے. پڑوسی کا مطلب ایک ہی ہے, فلان شخص آپ کا پڑوسی ہے. نبی کا پڑوسی بھی ہے, پڑوسی کا ایک ہی مطلب ہے. پڑوسی جو ہے وہ ہو سکتا ہے مومن ہو سکتا ہے, کافر ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ الفاظ نہیں بدلتے. جی بولو سونامی. سونامی صاحب کو کیا ہو گیا بھائی؟ یہ میں تو فریز ہوں, یہ فریز ہے. چلیں قادری صاحب آ گئے بھائی.